बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हमारे दुश्मनों को अपनी ज़मीन से हमारे खिलाफ जंग मत लड़ने दो। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है मसूद पज़ेश्कियान का। एक ख़तरनाक पैगाम है ईरान की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि ईरान उन धमकियों से या उन ख़तरात से मरऊब नहीं हो रहा या उससे खौफज़दा नहीं हो रहा जो इसका उसको इस वक्त सामना है। और इस सारी सूरत हाल में ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों में सऊदी अरब की सरजमीन का इस्तेमाल, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसका दावा किया जाना, फिर ईरान की तरफ से हमला किया जाना, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक एयरक्राफ्ट तबाह होना, उनके 12 फ़ौजियों का ज़ख्मी होना, उसको तस्लीम कर लिया जाना, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका जो है इस बात को छुपा नहीं रहा। इट्स एन ओपन सीक्रेट, इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि सऊदी अरब जो है वो इस जंग का हिस्सा या सऊदी अरब की सरजमीन अमेरिका ने ज़ोर ज़बरदस्ती से इस जंग का हिस्सा बना दिया। और इसमें हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा सऊदी अरब को ये ऑफ़र करते हैं कि अब वक्त आ गया है, हमने ईरान का जो करना था कर लिया, कि आप इब्राहिमी मुआहदे का, अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएं। और जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू को आप सुन लें तो आप उसको मिलाकर देखें जो मैंने लास्ट वीडियो की थी कि व्हाट इफ़ तेहरान फॉल्स, कि अगर तेहरान जो है वहाँ पर मौजूदा हुकूमत कायम नहीं रहती तो उसके रेपरकशंस इस पूरे रीजन के लिए क्या होंगे। अब वो बात हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। रॉयटर्स इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो यूएस ऑफिशियल हैं उनको कोट करते हुए कि 12 यूएस ट्रूप्स इंजर्ड हुए हैं। जो करंट सिचुएशन है उसमें, और बाबुल मंदब का मामला क्यों अहम है उसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर इस जंग का दायरा जो है वो फैलने लगा। जो समरी इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि यमन में ईरान के हमायत याफ्ता जो हूसी बागी हैं, जिनको बागी कहा जाता है, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि पहला अटैक इसराइल पर कर दिया गया है और अमेरिका और इसराइल की और ईरान की इस जंग में अब हम एक एक्टर के तौर पर शामिल हो गए हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया इसराइल की तरफ से, इसराइली मिलिट्री की तरफ से, लेकिन जो साउथ ऑफ द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक है वहाँ पर दिमोना में हमला होने का मतलब यह है कि हौसीज़ के टारगेट जो हैं वो बहुत वाज़े हैं। और हौसीज़ के बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहे इतनी एक्यूरेसी से इसराइल में टारगेट्स को हिट ना कर पाएँ, लेकिन वो उनके इंटरसेप्टर्स को भरपूर तरीके से इंगेज करने की और इंगेज रखने की सलाहियत रखते हैं। अब ये जो महाज खुला है, क्या अमेरिका इसराइल अब यमन में हौसीज़ के जो ठिकाने हैं, जो उनके मकामात हैं, वहाँ पर इस जंग का दायरा फैलाएंगे? और अगर उसके लिए खलीजी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होती है तो उस सूरत में क्या होगा? क्या खलीजी ममालिक की तरफ भी हूसीज़ की तरफ से फिर हमले किए जाएंगे और एक बड़ी जंग जो है उसकी दस्तक अब आ चुकी है? आगे चलते हैं तो डेवलपमेंट जो हमारे सामने आ रही हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, वो बहुत परेशान हैं और वो बहुत मायूस हैं नेटो का जो रिस्पांस आया है ईरान के खिलाफ इस जंग में। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा से नेटो को एक कागजी शेर, एक पेपर टाइगर समझता हूं और मैंने हमेशा ये कहा है कि हम नेटो की मदद करते हैं लेकिन वो जवाब में कभी हमारी मदद नहीं करते। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ईरान से आबनाए हुर्मुज़ का कब्ज़ा छुड़वाने के लिए अमरीकी फ़ौजी दस्तों के इजाफी नफरी जो है और इजाफी दस्ते जो हैं वो इस रीजन में जौक दर जौक पहुंच रहे हैं, बड़ी ही पुरस्रार किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ऐन उस वक्त बाबुल मंदब पर मामला हो जाना, आप अभी तो बात करते हैं, जाहिर है कि जो तंग आबी रास्ता है आबनाए हुर्मुज़, जहाँ से दुनिया का 20 से 30% तेल जो है वो सप्लाई होता है, लेकिन जब आप बाबुल मंदब की बात करेंगे तो पूरी दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है, और ये जहन में रखें कि यकीनन एक बड़ा पोर्शन ज़रूर है जो तेल है आलमी तजारत का, लेकिन जब आप ओवरऑल गुड्स में बात करते हैं तो एक फ्रैक्शन है तेल जो पूरी दुनिया में तजारत होती है उसका 10 to 20% वो बाबुल मंदब से होकर गुजरता है। बाबुल मंदब वाहिद रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ अगर वो बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई 20-30% रुक जाती है, लेकिन बाबुल मंदब जो है वो बंद होने का मतलब क्या है? उसके होने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट है एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने की, वो कॉस्ट तकरीबन 2 गुना बढ़ जाएगी जब पूरे अफ्रीका से राउंड लेते हुए यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा, बल्कि 100% से ज़्यादा इसमें जो कॉस्ट है उसका इजाफा होगा, जो रीराउट करना पड़ेगा, जो शिपिंग लेन्स हैं वो जिस तरीके से एक मैरीटाइम ट्रैफिक जो है वो
چوک کرے گی، اس کا اب ایک خدشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، ایران کے جو فورن منسٹر ہیں عباس عراقچی، انہوں نے ایک بھاری قیمت کہا ہے کہ وصول کی جائے گی اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ہماری 2 نیوکلیئر سائٹس کو اور سٹیل فیکٹریز کو، وائل ایرانز ملٹری، اس نے وارن کیا کہ امریکہ اور اسرائیل اب آگ سے کھیلنا شروع ہو چکے ہیں، اور جب آپ آگ سے کھیلتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جلا دیتی ہے وہ آگ۔ یہ وارننگ دی گئی ہے۔ ایران کی جو ایٹامک انرجی آرگنائزیشن ہے اس نے کہا کہ کوئی لیکیج ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی یا مٹیریلز کی نہیں ہوئی، جو حملے جو ہیں وہ کیے گئے اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر اور اس کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر۔ لبنان کی منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ بتا رہی ہے کہ 1142 لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں اب تک ہمارے شہید ہو چکے ہیں، 3315 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور ان حملوں کی تفصیلات پر آنے سے پہلے عباس عراقچی کی میں 2 ٹویٹس آپ کے سامنے رکھ دوں، اور میں اسی وجہ سے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس میں جب بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص جس کا نام ممکنہ طور پر ان لوگوں میں شامل ہو کہ جس نے بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں پاکستان کی میڈیشن میں، ثالثی میں، یا پاکستان کی فیسیلیٹیشن میں، پاکستان کی سہولت کاری میں، وہ لوگ جنگ کی بات نہیں کرتے، وہ لوگ سفارتی حل کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ پرامن حل کی بات کرتے ہیں، اور جنگ کی بات وہ کرتے ہیں جن کا کام ہے جنگ لڑنا۔ لیکن اب صورتحال کی سنگینی اور اس بات کا اندازہ لگا لیں آپ کہ ایران کہہ رہا ہے کہ جنگ کی زبان میں بات ہوگی۔ عباس عراقچی کے لاسٹ 2 ٹویٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جو امریکی فوجی اڈے ہیں خلیجی ممالک میں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ امریکہ جو ہے اس کے پاس جو سٹاک پائل ہے انٹرسیپٹرز کا، the US is running low on them، ان کے ریڈارز، ان کا ارلی وارننگ نظام وہ بڑی حد تک ڈیمیج ہوا ہے، اور امریکہ نے اپنے فوجیوں کو ان بیسز سے منتقل کر کے انہی ممالک میں مختلف جگہوں پر ٹھہرایا ہے، اور اس میں کچھ ہوٹلز کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایک کلیئر وارننگ عباس عراقچی دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس جنگ کے آغاز سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو GCC میں گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممالک ہیں خلیجی ممالک، وہاں پر امریکی فوجی بیسز سے، اڈوں سے نکل کر ہوٹلز میں شفٹ ہو گئے ہیں، وہ وہاں سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، اور جو GCC سٹیزنز ہیں ان کو ایک ہیومن شیلڈ، انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں جو ہوٹلز ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو خطرے سے بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو اپنے ہوٹلز میں انٹری نہیں دیتے، اور جو GCC میں موجود ہوٹلز ہیں ان کو بھی یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنے ہاں جگہ نہ دیں، ورنہ آپ کے دیگر کسٹمرز جو ہیں وہ بھی ہمارا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے 20 گھنٹے پہلے نیتن یاہو کے حوالے سے کہ اس نے جو جوا کھیلا ہے امریکی ٹیکس پیئر ڈالرز کے ساتھ اور امریکی زندگیوں کے ساتھ، اس کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب کچھ وقت پہلے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے 2 لارجسٹ سٹیل فیکٹریز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، ایک پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا اور ایک سویلین نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا۔ تو اب ہمارے انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اٹیکس contradicts POTUS extended deadline for diplomacy، یعنی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے جو ڈیڈ لائن دی تھی ڈپلومیسی کے لیے کہ اگلے 10 دن جو ہے وہ سفارتکاری کو جگہ دی جائے گی، یہ اٹیک، یہ حملے جو ہیں یہ واضح طور پر اس کی بریچ ہیں۔ ایران will exact ہیوی پرائز فار اسرائیلی کرائمز، کہ ایران اسرائیل کے ان جرائم کی بڑی بھاری قیمت وصول کرے گا۔ تو مسعود پزشکیان ہوں یا عباس عراقچی، وہ جس طریقے سے اب گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ دا ڈپلومیٹس اینڈ دا پیپل سٹنگ ان پولیٹیکل آفیسز دے آر ٹاکنگ وار، وہ بھی اب جنگ کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اب جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، 1 منٹ پہلے بھی جب میں بات کر رہا ہوں، شام کا وقت ہے، 5:11 ہیں، اور عمانی پورٹ جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک ڈرون سٹرائک ہوئی ہے۔ اب ایران جو ہے وہ اس جنگ کے آغاز سے عمان کو نشانہ نہیں بنا رہا۔ عمان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمان کی طرف آ رہے ہیں وہ دستے، جو USS ٹریپولی گروپ ہے، 3 بڑے ہی خطرناک امریکی بحری جنگی جہاز، اس میں USS نیو اورلینز ہے، USS سین ڈیاگو ہے، اور اس پر 2200 US مرینز، 1200 تقریباً زمینی فوج اور 1200 ان میں جو ایویشن سے ریلیٹڈ اور لاجسٹک سے ریلیٹڈ مرینز موجود ہیں، اور وہ گلف آف عمان کے راستے داخل ہوں گے۔ تو وہاں پر جو حملہ ہے یا تو وہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہوگا
انہوں نے ابھی تک اس کو کلیم نہیں کیا، یا پھر جس طریقے سے اس جنگ کے آغاز سے اسرائیل کچھ فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے دیگر مسلم ممالک کو اس جنگ کا حصہ بنانے کے لیے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل جو ہے اس کی سٹرائک میں دو صحافی ان کو بھی مار دیا گیا۔ ایران نے کہا کہ 93,000 سویلین سائٹس جو ہیں وہ حالیہ سٹرائکس میں حملوں میں ابھی تک ڈیمیج ہو چکی ہیں، اور 10,000 سے زائد تعداد ہے اسرائیل میں جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہے۔ اور ان کمپیریزن جب آپ سائز کا کمپیریزن کرتے ہیں، اسرائیل از لائک اے ڈاٹ، ایران از بگ۔ ایران میں 93,000 اور اسرائیل میں 10,000 کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو ریشو ہے، جو تناسب ہے اسرائیل میں عمارتوں کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ ایران نے کلیم کیا ہے کہ جو امریکی فورسز ہیں ان پر دبئی میں حملہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جو اسرائیلی اٹیکس ہیں ساؤتھ لبنان میں، انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ سعودی عربیہ نے 2 ڈرون، سعودی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 2 ڈرونز جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایریا کا نہیں بتایا کہ کس مقام کے اوپر یہ انٹرسیپشن ہوئی ہے۔ ایران کے پریزیڈنٹ کی وارننگ کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر کو یا اکانومی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اگین اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ 3 لیبنیز جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک گاڑی میں کہیں جا رہے تھے لبنان میں، اور ان کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے کلیم کیا ہے کہ جو یوکرینین ڈیفنس سائٹ ہے UAE میں، دبئی میں، اس جنگ کے آغاز میں ایران کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے سب سے زیادہ تباہی مچائی۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ میں ہوں جو آپ کو ڈرون سے بچاؤں گا۔ انہوں نے آ کر یہاں ملاقات بھی کی، ان کے ڈیفنس ڈیلز اس وقت ہو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈرون انٹرسیپشن کے لیے ہماری ٹرینڈ فورسز ہیں وہ یہاں پر آپ کی حفاظت کریں گی۔ ایک تو اس کے اوپر رشیا نے ایک جو کام کیا اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن اب اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آ چکی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اب دبئی میں جو یوکرین کا سیٹ اپ ہے اس سارے سلسلے میں ڈرون انٹرسیپشنز کے حوالے سے، ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ اب ایران کے پاس اس کی اسپیسیفک انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے، کون فراہم کر رہا ہے، اور کیا اس کے پیچھے رشیا ہے، دیٹ از آلسو سمتھنگ ٹو بی سین۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، سعودی عرب کے، ترکی کے، ایجپٹ کے، وہ کل اس اسلام آباد میں جو ہے وہ ملاقات ہے، ان کا ملاقات کا امکان ہے، اور اسحاق ڈار ان کو ہوسٹ کریں گے۔ اس کا آؤٹ کم ظاہر ہے کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ ایجپٹ کے جو ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے، وہ بھی سعودی عرب اور ترکی کے جو وزرائے خارجہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطہ، ڈرون کریش ہوا ہے ایک عراق میں، عراقی آئل فیلڈ میں، لیکن وہ پھٹا نہیں، اس سے جو ہے وہ دھماکہ نہیں ہوا، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ 5 لیبنیز پیرامیڈکس جو ہیں وہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں، اور پھر ڈیتھ ٹول بتایا جا رہا ہے کہ لبنان میں اور مختلف ممالک میں کتنا ہو چکا ہے۔ اور بحرین نے اس جنگ کے آغاز سے اب تک 550 ایرانین پروجیکٹائلز جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ یہ انٹرسیپشنز کی تعداد ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ درجنوں ایسے ہیں جنہوں نے بحرین میں امپیکٹ آن گراؤنڈ کیا ہے۔ تو یہ اس وقت تفصیلات آ رہی ہیں، اور ایران کی طرف سے یہ حوثیز کا جو کارڈ ہے، یہ کارڈ پلے کرنا، باب المندب تک اس جنگ کا دائرہ پھیلانا، اس نے اب ایک بہت بڑی مستطیل یا ایک ڈی فارمڈ مستطیل کریٹ کر دی ہے کہ جہاں پر اس جنگ کا دائرہ جو ہے وہ اب باب المندب سے آبنائے ہرمز تک، ایران کے شمال سے اسرائیل کے شمال تک، اور اسرائیل کے جنوب سے یمن کے جنوب تک، ساؤتھ تک، یہاں تک پھیل چکا ہے۔ اور اس میں موجود ممالک اب وہ ون وے اور دی ادر حالت جنگ میں ہیں، اور ایران کے اس کارڈ کے استعمال کا یہ مطلب بھی ہے کہ ایران کو یہ لگتا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ جہاں پر انہیں حوثیز کو ایز اے میجر پلیئر اس جنگ میں داخل کرنا ہوگا، چاہے مذاکرات کی میز پر ایک ایج حاصل کرنے کے لیے، چاہے خلیجی ممالک کو ایک پیغام دینے کے لیے، یا پھر جو ایران پر ہونے والے حملے ہیں ان کی شدت میں کمی اور ان کو ڈیویٹ کرنے کے لیے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔